बल्कि तेरी आँखें उसको देखेंगी, और जब तू दाहिनी या बाएं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर, मढ़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को नापाक करेगा। तू उसे खेस के लत्थे की मानद फेंक देगा। तू उसे कहेगा, निकल दूर हो। तब वो तेरे बीज के लिए जो तू ज़मीन में बोए बारिश भेजेगा, और ज़मीन की अफ़ज़ाइश की रोटी का गला उम्दा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे, और बैल और जवान गधे जिनसे ज़मीन जोती जाती है लजीज चारा खाएंगे। जो बेलचा और छाछ से पटका गया हो, और जब बुर्ज घिर जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी, तो हर एक ऊंचे पहाड़ और बुलंद टीले पर चश्मे और पानी की नदियां होंगी। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दूर करेगा और उनके ज़ख्मों को अच्छा करेगा, तो चांदी की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। देखो, खुदावंद दूर से चला आता है, उसका गज़ब भड़का और धुएं का बादल उठा। उसके लब कहर आलूदा और उसकी ज़बान भस्म करने वाली आग की मानद है। उसका दम नदी के सैलाब की मानद है जो गर्दन तक पहुँच जाए। वो कौमों को हलाकत के छाछ में पटकेगा और लोगों के जबड़ों में लगाम डालेगा ताकि उनको गुमराह करे। तब तुम गीत गाओगे जैसे उस रात गाते हो जब मुक़द्दस ईद मनाते हो, और दिल की ऐसी खुशी होगी जैसी उस शख्स की जो बांसुरी लिए हुए खरामान हो के खुदावंद के पहाड़ में इसराइल की चट्टान के पास जाए। क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज़ सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिश सूजान के शोले और सैलाब और आंधी और ओलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। हाँ, खुदावंद की आवाज़ ही से असूर तबाह हो जाएगा। वो उसे लठ से मारेगा, और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो खुदावंद उस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उससे सख्त लड़ाई करेगा। क्योंकि तो वक्त मुद्दत से तैयार किया गया। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और खुदावंद की सांस गंधक के सैलाब की मानद उसको सुलगाती है। यसाया 31 बाब। उस पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वे बहुत ज़ोर आवर हैं, लेकिन इसराइल के कुद्दूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालिब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा। क्योंकि मिस्री तो इंसान हैं, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हिमायती घिर जाएगा, और वो जिसकी हिमायत की गई पस्त हो जाएगा, और वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूँ फरमाया है कि जिस तरह शेर बबर, हाँ,
جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا، اسی طرح رب الافواج کوہ صیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندے کی طرح رب الافواج یروشلم کی حمایت کرے گا، وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت اس میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گھر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جو انمرد خراج گزار بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حصین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ صیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ یسایہ 32 باب۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا، اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ہر ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا، اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی، اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا، اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا، اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا، اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا، بے دینی کرے اور خدا کے خلاف دروغگوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرو بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہو، مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو، اور دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار طاقوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرامگاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گے، تا وقتیہ عالم بالا سے
ہم پر رو نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے، تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے، لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ یسایہ 33 باب۔ تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا، تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامے کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں، اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں۔ لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے، کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے، اس نے عدالت اور صداقت سے صیون کو معمور کر دیا ہے، اور تیرے زمانے میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ، ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں، اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہیں، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کھڑتی اور مرجھاتی ہے، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا، شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے۔ خداوند فرماتا ہے، اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سربلند ہوں گا۔ تم بھوسے سے باردار ہوگے، پھوس تم سے پیدا ہوگا، تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا، اور لوگ جلے چنے کی مانند ہوں گے۔ وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو، سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو، میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گنہگار جو صیون میں ہیں ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ زیان کاری نہ دیکھے، وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا؟ کہاں ہے وہ تولنے والا؟ کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے، جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔
ہماری عیدگاہ صیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانٹ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یسایہ 34 باب۔ اے قوموں، نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالے کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گزار ہو جائیں گے، تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان طومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو، وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خوف آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتظام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، ابدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے، الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا، اور سنسانی کا سا ہول ڈالا جائے گا، اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائے کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی مانندیں اور شتر مرغوں کے رہنوں کا مقام ہوگا، اور وہ گیدڑوں کی مانندیں اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور جھگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا، ہاں، عفریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا،
وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سائے میں جمع کرنا ہوگا۔ وہاں گدھ جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، اس میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے کرہ ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ یسایہ 35 باب۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور دست خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی۔ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی خشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو۔ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے، اور صیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ یسایہ 36 باب۔ اور حزقیاہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنخریب کے یہوداہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ اور شاہ اسور نے ربشاقی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیش سے حزقیاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ تب الیاقیم بن ہلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور مخرر یوآخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے، اور ربشاقی نے ان سے کہا، تم حزقیاہ سے کہو کہ ملک کے معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس نے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے، اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون
ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ٹھا کر حزقیاہ نے یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذبے کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرط یہ کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے، اور تو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے؟ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ میں اس ملک پر چڑھائی کر۔ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاقیم اور شبنا اور یواق نے ربشاقی سے عرض کی کہ اپنے خادم سے آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر۔ لیکن ربشاقی نے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارو پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاقی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک کے معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیاہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا، اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا۔ حزقیاہ کی نہ سنو، کیونکہ وہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند گلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک ہے۔ خبردار، ایسا نہ ہو کہ حزقیاہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفروائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاقیم بن ہلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی، اور یواق بن آصف مقرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیاہ کے پاس آئے اور ربشاقی کی باتیں اسے سنائیں۔ یسایہ 37 باب۔ جب حزقیاہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاقیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔
اور انہوں نے اس سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ بس تو اس بقیے کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور اس ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترحاقہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودہ حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضے میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور حاران اور رصف اور بنی عدن کو، جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا، حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفرائیم اور ہنئی اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند، کان لگا اور سن۔ اے خداوند، اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنخرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں، سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنخرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر صیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مضائقہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی،
اور کہا کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے چوٹی پر کے زرخیز جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیلدار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور پوت چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے، جو ابھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم میں سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ صیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ پس خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخرب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا تسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرخدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یسایہ 38 باب۔ ان ہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیاہ سے کہے کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے اخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا۔ میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا میں خداوند کو زندوں کی زمین پر پھر نہ دیکھوں گا، انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمے کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جولاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو دانت سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گھڑے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی، اور جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے میں اپنے تارساز سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سروخوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیاں لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ یسایہ 39 باب۔ اس وقت مردوک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا، اور حزقیہ اس سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مصالے اور بیش قیمت عطر اور تمام صلہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔
तब उसने पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सब कुछ जो मेरे घर में है उन्होंने देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यसायाह ने हिजकिय्याह से कहा, रब्बुल अफ़वाज का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबुल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी न रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझ से पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा, कितनों को ले जाएंगे, और वो शाह बाबुल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। तब हिजकिय्याह ने यसायाह से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने सुनाया भला है। और उसने ये भी कहा, मेरे अय्याम में तो सलामती और अमन होगा। यसायाह 40 बाब। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उससे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए। उसके गुनाह का कुफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज़, बयाबान में खुदा की राह दुरुस्त करो। सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशीब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज़ सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज़ आई कि मनादी कर, और मैंने कहा, मैं क्या मनादी करूं? हर बशर घास की मानत है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानत। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम है। ऐ सिय्योन को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ए यरूशलेम को बशारत देने वाली, ज़ोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर। खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कहे, देखो अपना खुदा, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो, उसका सिला उसके साथ है, जो उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानत अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, वो अपने बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की, और ज़मीन की गिर्द को पैमाने में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वज़न किया, और टीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? उसने किस से मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? देख, कौमें डोल कर एक बूंद की मानत हैं और तराजू की बारी गिर्द की मानत गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रे की मानत उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफ़ी नहीं और उसके जानवर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नज़र में हीच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज़ से भी कमतर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किस से तशबीह दोगे और कौन सी चीज़ उससे मुशाबह ठहराओगे? तराशी हुई मूरत, कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मुड़ता है।
اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جو ایسا تہدست ہے کہ اس کے پاس نظر گزارنے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائی عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد باد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ بس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائی ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یسایہ 41 باب۔ اے جزیروں، میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں ازسر نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اس سے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر بیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے، جو اول و آخر ہوں، میں وہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے۔ وہ نزدیک آتے گئے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑائی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے، اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے، ہمت بڑھائی، اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل، میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا
اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ کو زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، اور جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تو اس سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا داہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، ہراساں نہ ہو۔ ایک کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کے قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں، میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اُسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں جیڑا اور سرود و صنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو، یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ اور ان کو حاضر کریں، تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو، تاکہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں، بھلا یا برا کچھ تو کرو، تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی گوندتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے صیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ یسایہ 42 باب۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ
جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا، وہ ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور ان پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے۔ یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو، پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سر تا سر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ صلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں درد ذہ والی کی طرح چلاؤں گا۔ میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا۔ میں ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کروں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا، جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو۔ وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو۔ میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے، اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں؟ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔